बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, मुताले पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात। हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या रीज़न्स हैं जो पाकिस्तान के क़याम का बाइस बनी। अज़ीज़ तालिबात, आप ये बात जानती हैं कि हिंदू मुआशरा जो है वो ज़ात पात और रंग व नस्ल की मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटा हुआ था। हिंदू माशी और माशरती तौर पर ख़ुद को मुसलमानों से बरतर तसव्वुर करते थे, यानी अपने आप को फ़ौक़ियत देते और मुसलमानों को अपना ग़ुलाम समझते थे। हिंदू माशरे में ज़ात पात का ऐसा निज़ाम राइज था कि वो अपने ही हिंदू भाइयों को, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की, कि वो ख़ुद अपने ही मुस्लिम भाइयों, अपने ही हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा ज़लील रुस्वा किया करते थे। अज़ीज़ तालिबा, चूँकि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, हमें इसका पता इस बात से चलता है कि इनका मज़हब, इनके अकायद, इनके रहन सहन के तरीक़े का सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी। मिसाल के तौर पर मुसलमान गाय का गोश्त खाते थे, या अभी भी खाते हैं, जबकि हिंदू गाय का गोबर जो है वो उसको खाते हैं। मुसलमानों को हमारे मज़हब के मुताबिक जब फोत हो जाता है कोई, तो उसको ज़मीन के 6 फुट नीचे दफनाया जाता है, जबकि हिंदू वही अपने मुर्दे को वो लकड़ियाँ रखकर उसको ज़मीन से 6 फुट ऊंचा उछाल देते हैं। इस छोटी सी मिसाल से आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जब तर्ज़ ज़िंदगी और अकायद में ही इतना फ़र्क है, तो क्यों कर ये दोनों कौमें एक ही मुल्क में इकट्ठी रह सकती थी। अज़ीज़ तालिबात, इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम इज़ अ गॉड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मज़हब है, लेकिन हिंदू मत एक मज़हब नहीं है। जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है, ये मज़ाहिब हैं। मज़हब जो होता है वो इल्हामी होता है, जबकि हिंदू मत एक धर्म है जो चंद इबादात और अकायद का एक मजमूआ है। तो हम धर्म को तर्ज़ ज़िंदगी नहीं कह सकते। इस्लाम एक तर्ज़ ज़िंदगी हमें देता है, और इस ज़ाब्ता हयात को अपनाने के लिए मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का क़याम जो है वो नागुज़ीर हो गया था। जी तालिबात, ये तो था वो अजमाली जायज़ा जो कि इस टॉपिक से मुतल्लिक़ा कुछ मालूमात पस मंज़र के तौर पर मैंने आपके सामने पेश की। आइए अब हम अपने किताब की तरफ, उसके PDF की तरफ चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको सबसे पहली हेडिंग जो है वो है मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात, यानी रीज़न्स, वो असबाब, वो फैक्टर्स जो पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को मजबूर करते थे कि पाकिस्तान बन जाना चाहिए। पहला फैक्टर जो था इसमें अज़ीज़ तालिबात, वो था फ़िरका वराना फसादात। हिंदू मुस्लिम फसादात की नज़र हर साल कई जाने हो जाती, यानी हिंदू जो थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुसलमानों को कमतर तसव्वुर करते और अपने आप को जो है वो दूसरों से बालातर और बहुत ऊंचा तसव्वुर करते, और वह ज़ात पात, रंग व नस्ल की बुनियाद पर फ़िरक़ों में ख़ुद बटे हुए थे और मुसलमानों को अपने फ़िरका वराना उताब का निशाना बनाया करते थे। हिंदू मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी फ़िरका वाराना तंजीमों के ज़रिए मुसलमानों का कत्ल करते, यानी खामखा कोई किसी भी बात को बुनियाद बना लिया जाता। चूँकि हिंदू जो थे वो गाय की पूजा करते हैं या उसको गाय माता बोलते थे, जबकि मुसलमानों के लिए गाय का गोश्त खाना हलाल है। जैसा कि अब भी हिंदुस्तान में इसी तरह से होता है कि मुसलमान चूँकि गाय को ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, चूँकि हमारे मज़हब में ये चीज़ हलाल है। इस बुनियाद पर अब भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। और उस दौर में जब वो इकट्ठे एक ही मुल्क में रहते थे, तो तब मुसलमानों पर जुल्म सितम की बेइंतहा, यानी हद कर दी थी हिंदुओं ने उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म सितम की। उस दौर में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी वो मुसलमानों की ज़िंदगी मुकम्मल अज़ाब में मुब्तला कर देते, ये सोच मुसलमानों के जहनों में कार फरमा थी। और वो जानते थे, पहले पहले
عزیز طالبات، مسلمان مفکرین جو تھے، جتنے بھی رہنما تھے، وہ ہندو مسلمان اتحاد کے طور پر، یعنی کہ دونوں قومیں مل کر صرف انگریزوں سے آزادی چاہتی تھیں. لیکن جیسے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوئے انہوں نے بھانپ لیا، یہ چیز فیل کر لی، جانچ لیا کہ وہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو. یعنی برصغیر پاک و ہند کو انہوں نے ڈیمانڈ کی مسلمانوں نے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور جہاں پر ہندو اکثریت میں ہیں وہ علاقے ہندوؤں کی طرف چلے جائیں. عزیز طالبات، کھلم کھلا مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی اور کوئی ہندوؤں کو روکنے والا نہ تھا. یعنی مسلمانوں کا قتل عام بالکل ایک اس طرح سے کیا جاتا کہ جیسے کہ ایک صرف ان کے نزدیک مسلمانوں کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. ہندو اپنے عزائم کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے. اس کے کئی لیڈروں تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا تھا کہ برصغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا. یعنی انہوں نے ہر ممکن طور پر نہ صرف مسلمانوں کا قتل کیا بلکہ اپنے عزائم کو کھلم کھلا سب کے سامنے پیش بھی کر دیا. اگلا پوائنٹ ہے معاشرتی حالات. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، ہندو سماج میں ذات پات اور رنگ و نسل کی تمیز نے مسلمانوں کو بہت ڈرا دیا تھا، بہت خوف زدہ کر دیا تھا، اور مسلمان اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ذات پات اور رنگ و نسل کی تمیز میں کہیں وہ اپنا تشخص نہ کھو بیٹھیں. اس لیے آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے. ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے میں پہلے ہی بہت کم تھا، اس لیے مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے. ان تمام صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک منصفانہ ماحول اور مساوات پہ مبنی نظام کی تکمیل کو خواب پورا کرنے کے لیے جداگانہ مسلم مملکت کا قیام ضروری سمجھا جانے لگا. یعنی یہ بے حد ضروری تھا کہ مسلمان جو ہے ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی اسلامی روایات اور اقدار کے مطابق ایک علیحدہ وطن میں زندگی گزار سکیں. مسلم زبان و ثقافت. عزیز طلباء، ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی کہ ہندی کو ملک بھر کی زبان کا درجہ مل جائے. ایڑی چوٹی کا زور، کہ ہر ممکن کوشش کی کہ انگریزوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ہندی ایک جو ہے وہ اکثریت کی زبان ہے اور پورے ملک میں جو ہے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ مل جائے. وہ اردو زبان کو اور مسلمانوں کی ثقافت کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے، اور مسلمان اپنی ثقافتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے. مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری اقدار کہیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ پامال ہو جائیں، اور یہ نہ ہو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے ہماری اسلامی اقدار اور ہماری ثقافت سے محروم نہ رہ جائیں. اس کے لیے انہوں نے اپنی رہنماؤں کی قیادت میں علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. چوتھا بہت اہم پوائنٹ، 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریہ کیا ہے، اس پہ ہم بہت بات کر چکے. 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان دونوں اقوام کی سوچ، طرز فکر، رسم و رواج، رہنے سہنے کے طریقے اور سب سے بڑی بات کہ مذاہب ہی مختلف ہیں، تو کیوں کر یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہ ہے 2 قومی نظریہ. اس کے تاریخی پس منظر میں جاؤں تو عزیز طالبات، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آخر یہ 2 قومی نظریہ اس کا آغاز کب سے ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اسی وقت اگر ہم دیکھیں تو 2 گروپ ایسے بن گئے تھے. یعنی ایک جو اللہ کو، وہ تمام فرشتے جو رب کو مانتے تھے، رب کے حکم پر انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور ایک وہ جو ابلیس جو علیحدہ ہو گیا، اس نے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا، یعنی اللہ کو نہ ماننے والا، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے والا. یہی 2 قومی نظریہ، یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ سوچ، اگر میں دیکھوں تو یہ انسان کی پیدائش سے آنورڈ شروع ہو جاتی ہے، اور چلتے 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 برصغیر میں جو ہے 2 قومی نظریے کی صورت میں، یعنی ایک ہندو قوم، ایسی قوم جو کہ عقیدہ مختلف رکھتی ہے، سوچ مختلف رکھتی ہے، اور ایک مسلمان قوم جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اسلام کو اپنا ضابطہ حیات سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ وطن میں اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے اور بتائے، ان پر ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے اس پر عمل کر سکیں.
یہ تھا وہ دو قومی نظریہ جو کہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہی وجود رکھتا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے کانگریسی وزارتیں۔ عزیز طالبات، پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک سوچ کی وجہ سے جو ہے یہ ملک قائم ہوا۔ اب کانگریسی وزارتوں کا اس میں بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ 1937 میں بر صغیر میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس کو وزارتیں مل گئیں، اور یہ وزارتیں کانگریس کو صرف 2 سال کے لیے ملی، اور اس کے بعد ان سے یہ وزارتیں جو ہیں وہ چھین لی گئی۔ آخر یہ وزارتیں جو ہیں ہندوؤں سے کیوں لے لی گئی؟ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ گاندھی نے انگریزوں کو صرف دھمکانے کے لیے، ان سے کچھ مطالبات جو ہے وہ منوانے کے لیے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ ہمارے یہ مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے وہ وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ جب اس نے یہ دھمکی دی تو انگریزوں نے سچ مچ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر لیا۔ عزیز طالبات، یہ 2 سال کا عرصہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، چونکہ کانگریس کی جب وزارتیں قائم ہو گئیں تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہندوؤں کا صحیح چہرہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، یعنی ان کے عزائم جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی حقیقت کا پتہ یا اس کے ظرف کا پتہ تو تب چلتا ہے جب اسے کوئی اقتدار یا اسے کوئی رتبہ مل جاتا ہے۔ تو عزیز طالبات، مسلمانوں کے عقیدے کو، ان کی سوچ کو، ان کے مذہب کو یکسر نقصان پہنچانے کے لیے ہندوؤں نے گاندھی کی ایک مورتی بنوا رکھی تھی، اور اسکولوں میں طلباء کو یہ فورس کیا جاتا یا مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی مورتی کو سجدہ کریں۔ وندے ماترم کا ایک ترانہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور مسلمانوں کو مجبور کرتے بچوں کو کہ وہ اس ترانے کو پڑھیں، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کر کے مسلمانوں کے بچوں کی سوچ کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ تعصب کی اس تصویر نے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنے پہ مجبور کیا، یعنی مسلمانوں کی سوچ یکسر بدل گئی۔ انہوں نے 2 سال کے عرصے میں دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، ہم جو ہے علیحدہ عقیدہ سوچ رکھتے ہیں۔ کانگریس جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی تھی جو شروع میں یہ نعرہ لگاتی تھی کہ وہ بر صغیر میں بسنے والی جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کی، یعنی جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان سب کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ جب کانگریس کو وزارتیں ملی تو ان 2 سالوں میں کانگریس کا یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے سامنے جھوٹا پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دوبارہ 1945 میں الیکشن ہوئے تو مسلمانوں نے بھاری اکثریت میں پھر کامیابی حاصل کی، چونکہ اس وقت جو ہے مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آ گئی۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلامی نظام کا قیام، یعنی مسلمان کیوں علیحدہ وطن چاہتے تھے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ عزیز طالبات، اسلام جو ہے اس کو عملی انداز میں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں یہ ممکن نہ تھا، اس لیے شمال مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی عزیز طالبہ منصفانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہ علاقے ہمیں دے دیں، اور جہاں پر ہندو اکثریت میں ہے وہاں پر ہندوؤں کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہونے دیا جائے، اور بر صغیر کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکے۔ تجربہ گاہ جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، جہاں پہ آپ چیزوں کو نئے سرے سے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے ہماری اپنی اسلامی مملکت یا ریاست ہو جہاں پر ہم اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔ عزیز طالبات، آپ تو یہ بات جانتی ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک سوچ کی بنیاد پر اس کا وجود ہوا، اور وہ سوچ اسلامی نظریہ حیات ہے۔ مسلمان پاکستان کو پورے عالم اسلام کے لیے قوت کی شکل میں دیکھنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب ہمارے عظیم رہنماؤں کی رہنمائی میں آخر ایک دن، یعنی بہت مسلسل 7 سالوں کی جدوجہد اور محنت کے بعد آخر پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بھی ہم ایک آزاد و خود مختار ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز طالبات، اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گی، 7واں پوائنٹ ہے، اور آپ بھی اپنی کتاب پر اس کو رائٹ کر لیجئے گا، وہ ہے تقسیم بنگال۔
اگر ہم دیکھیں تو تقسیم بنگال بھی ایک بہت بڑی وجہ یا فیکٹر تھی پاکستان کے قیام کی۔ عزیز طالبات، چونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، انگریز حکمرانوں نے انتظامی لحاظ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ انتظامات بہتر انداز میں چل سکیں، اور اس کے مشرقی حصے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی ترقی چونکہ ہندوؤں کے ذہنوں پر ہندوؤں کو ہمیشہ سے بری لگتی تھی اور کھٹکتی تھی، وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ترقی کر سکے، لہٰذا انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ ہندوؤں کے ان تمام رویوں نے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کے لیے حصول کے لیے جدوجہد کرنے پر مجبور کر دیا، اور آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک آزاد و خود مختار ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا طالبات ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔